बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का लाहौर का दौरा हुआ और उस पर उन्होंने उस्मान बुज़दार को कहा कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ तुम वज़ीर आला रहोगे। एक काफ़ी दिनों से एक क़ियास सराई चल रही थी कि वज़ीर आला चेंज होने जा रहे हैं और उस चेंज होने पे उनका जो मेजर पॉइंट है वो उनकी परफॉर्मेंस इशू है। इस पर हम काफ़ी दिनों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन आज वो तमाम ख़यालात, वो तमाम चीज़ें जो एक हवा में थी या कुछ एक क्लोज्ड कॉर्नर के अंदर ये डिस्कशन थी कि जी चीफ़ मिनिस्टर को चेंज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, वो आज ख़त्म हो गई। इस सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है, बन रहा है, और इसको बनाने का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात करना चाह रही है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कॉर्नर करना चाह रही है? इस पे भी बात करेंगे। उमर अयूब साहब ने एक बड़ी ही अजीब बात की है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी कराची के अंदर कोई शॉर्टेज का इशू नहीं है और पूरे मुल्क के अंदर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। इस पे भी जानने की कोशिश करेंगे कराची में क्या वाकई ये सब कुछ है, तो फिर हम सारे लोग या जो पार्लियामेंट में जो कराची के अरकान असम्बली हैं जो कुछ बोल रहे होते हैं फिर वो सब कुछ गलत होगा। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आज का दिन पंजाब हुकूमत ने कैसे गुजारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आना था और क्या कुछ होता रहा, ये आखिर में मैं आपको इस पे भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मुझे आज इस्लामाबाद स्टूडियोज ज्वाइन कर रही हैं नुसरत वाहिद साहबा। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कराची से मेरे साथ हैं शर्मिला फारूकी, रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और लाहौर में मेरे साथ हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शर्मिला जी, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू। मैं ज़रा पंजाब के विजिट पे बाद में आता हूँ, पहले मुझे बताइएगा, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि कराची के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिजली आ रही है और पूरे पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, आप कराची बैठी हुई हैं, क्या ऐसे ही हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मसला पता है क्या है इस हुकूमत के साथ, इनके जितने भी वुज़रा हैं उनको खुद नहीं मालूम कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। ना उनको ये मालूम है कि उनकी वजारतों में क्या हो रहा है, ना उनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी है मालूम करने में। मेरे अपने घर में, मैं कराची में रहती हूँ, कल रात 1 बजे बिजली गई है और आज सुबह दोपहर में बल्कि 1 बजे बिजली आई है, 12 घंटे बाद। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे नहीं समझ आता कि वफाक के पास जब 25% शेयर हैं के इलेक्ट्रिक के, और नेपरा वो अथॉरिटी है जो रेगुलेट कर सकती है, और देखिए वफाक जो है उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, बात पुश कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं इनके अकाउंट का कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन इनको दिलचस्पी नहीं है। इनके जो लोकल MPAs हैं कराची से इलेक्टेड, वो यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं। भाई वफाकी हुकूमत आपके इख्तियार में है, ठीक है, और आप जाके वहाँ बात करें, वजीर आजम इसका नोटिस लें। देखिए मसला पता है क्या है, KC वाले भी झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास नेशनल ग्रिड से भी बिजली आ रही है, उनकी अपनी पावर जनरेशन भी है, और दूसरी सबसे अहम चीज ये है कि लोड ही नहीं है। आपके जो 7 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो तो बंद हैं, इंडस्ट्रीज तो बंद हैं कराची के अंदर। आपके 5 लाख कोंडे हैं और 23 लाख आपके जो हैं वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं। आपके तो इतनी डिमांड ही नहीं है जितनी सप्लाई आपके पास मौजूद है। लेकिन ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले ये ब्लैकमेल करते हैं, और हुकूमत ब्लैकमेल भी होती है। अभी मैंने सुना है कि जी इनके टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, मतलब बिजली के बिल में इजाफा होता जाएगा, ठीक, ओवर बिलिंग होगी, लेकिन आवाम को बिजली नहीं मिलेगी। नुसरत वाहिद साहब, मुझे जरा बताइएगा, आपका भी क्योंकि ताल्लुक कराची से, ऑल्दो इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं, ये जो उमर अयूब साहब का जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया है, क्या ये बयान ठीक है? क्योंकि जो जिस तरह शर्मिला फारूकी साहबा बता रही हैं उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल, और यही व्यू पॉइंट मेरे ख्याल में तमाम उन लोगों का, इवन डॉक्टर आमिर लियाकत ने तो धरना दे दिया। उन्होंने तो कहा कि जी मैं तो अब ढूंढ रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर मिले और मैं जाके रिजाइन करूँ। आपका क्या इस पे व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया आपने। देखिए जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो KE है। KE के ऊपर
کچھ حق فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، کچھ پروونشلز کا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کے پاس سرپلس بجلی بھی موجود ہے، جس طرح ابھی شرمیلا نے کہا پریشر بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پراپر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات سے. اب انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں رات 1 بجے سے صبح 1 بجے تک لائٹ نہیں تھی. دیکھیں ان کے گھر میں کم از کم 4 جنریٹر بھی ہوں گے، ایک بند کر کے دوسرا کھول سکتی ہیں وہ، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ٹوٹل کچھ نہیں ہے سوائے کی بجلی کے، وہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے. اس بات کا اندازہ میرے خیال میں ہر بندے کو خود سے ہو جانا چاہیے کہ کس قدر مشکل میں ہیں وہ لوگ. اب کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بھی دھرنے میں حصہ لیا اور ہم بھی کے اگینسٹ جا کے ان کے آفس کے باہر بیٹھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ غریب لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان علاقوں میں پہنچائی جائے جہاں پہ لوگ جنریٹر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بجلی دی جائے، کیونکہ بجلی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا پانی بھی بند ہو جائے گا. ظاہر پانی کیسے وہ کھینچیں گے، کیسے چڑھائیں گے اوپر، یا باقی چیزیں، زندگی کی تمام چیزیں بجلی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ فون کی بیٹری ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ گھر کے نہانا دھونا یا برتن ہے یا کھانا پکانا ہے، سب کچھ اس بجلی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو بجلی اب عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ سرپلس بجلی ہے، 1400 میگا واٹ کی ان کے پاس سرپلس بجلی پائی جاتی ہے، تو وہ سپلائی کیوں نہیں کرتے؟ یہی گلا ہم خود ان سے کرتے ہیں. آپ تو حکومت میں آپ کیوں گلا کر رہی ہیں ان سے؟ ہم گورنمنٹ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سے یہ شکایت ہے کہ کراچی کے لوگوں کو جی ہم بھی گلا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے کے آفس کے باہر ہم لوگوں نے سب نے دھرنا دیا ہے 5-6 دن، اور اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے آ کے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا اگر وہ نہیں ہوگا. تو اس پہ دیکھیں گورنمنٹ کا اتنا لینا دینا نہیں ہے جتنا کہ خود لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سینیٹر شاہین صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے شرمیلا فاروقی کی بات سنی، آپ نے نصرت واحد صاحبہ کی بھی بات سنی. ہم اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی ان اناؤنس کوئی 4-5 گھنٹے کی نارمل اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سر یہ ایسی اسٹیٹمنٹ کیوں دے دی گئی کہ جی پورے ملک میں کوئی نہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے اور کراچی کے حالات بھی ٹھیک ہیں، جبکہ آپ کے اپنے حکومتی اراکین اسمبلی جو ہیں وہ خود احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اگر آپ غور کریں تو اس گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کا ان کی تو اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایک کنسنسس نہیں ہے کسی بات کے اوپر. انفارچونیٹلی اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک لحاظ سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ وہ مطلب سچی بات کر رہی ہیں. نصرت صاحبہ نے بڑی سچی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ آلسو. بٹ ود دا سیم ٹوکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کر کے رہی ہے. عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ کسی اور گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. ان کو سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا، سوری اپنے پارلیمنٹ میں بھی، کہ جو ممبرس ہیں وہ دے آر ان اسٹرکٹ ڈس ایگریمنٹ ود ہم اینڈ دے آر ویری انکمفرٹیبل ود ہم کہ یہ بات جھوٹ بولتے ہیں. تو میرا مطلب اگر آپ کے کیبنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ اگر آپ کے جھوٹ بولیں گے تو پوری فیبریکیشن پارٹی کی جو ہے مجھے بتائیں ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ود دا پارٹی. مطلب کوئی چیز ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا بات کیسے کرنی ہے، اور اگر جھوٹ بولنا ہے تو اس کو پھر کیسے سیل کرنا ہے. مطلب ہر بندہ بے لگام اپنی طور پہ، آپ کراچی کے جو بالکل ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور ہر بندہ دیکھ رہا ہے، میرا مطلب اس میں اپوزیشن یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ کراچی کے لوگ کس تکلیف میں ہیں. بالکل ایسے ہی، اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ایوب صاحب کو نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں بڑی سرپلس ہے بجلی. کہاں رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ میرا خیال وہی بتا سکتے ہیں. یہ پارٹی کے ان کا بندہ ایسا ہو جو لیڈ لے اور بتائے کہ عمر صاحب نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی. ٹھیک. اچھا شرمیلا، مجھے میں شرمیلا کے پاس آتا ہوں. شرمیلا سے پہلے مجھے ایک دفعہ ذرا نصرت واحد صاحبہ کے پاس جانے دیجیے گا. نصرت صاحبہ وہ جھوٹ سے تھوڑی سی میں جسٹ وانٹ ٹو کنیکٹ اٹ. یہ جو ایویشن منسٹر ہمارے جو ہیں غلام سرور صاحب، وہ ابھی تک وہ اپنے بالکل بیان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی 268 جو تھے لوگ ان کو ہم نے کیا 262 پائلٹس جو تھے ان کے جو لائسنسز تھے وہ فیک تھے اینڈ آل دیٹ. جبکہ جب اس کو ابھی انویسٹیگیٹ ہوا ہے تو 26 سے 28 لائسنسز ہیں. بلکہ شرمیلا فاروقی واپس ہمیں کنیکٹ ہو گئی ہیں. شرمیلا، وہ ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میں آپ سے ذرا اس پہ بات کروں. جس طرح ابھی ایویشن منسٹر غلام سرور صاحب نے کہا تھا کہ 262 پائلٹس ہیں، اور جب اس کو ابھی انویسٹیگیٹ کر کے سب فارغ ہوا تو 26 یا 28 ہیں، اور ان کو بھی کوئی ان کے ایگزامز کا چیزیں جو ابھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے پورے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ، سی اے سول ایویشن اتھارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تباہ ہوئی
ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے انالائز کر رہی ہیں؟ اور یہ بھی الزام تھا کہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کی حکومت میں بھرتی ہوئے تھے. قاضی صاحب, صرف پی آئی اے کی جگ ہنسائی نہیں ہوئی ہے, پورے پاکستان کی رسوائی ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہم نے وی میڈ ہیڈ لائنز فار دا رانگ ریزن کہ وزیر ہوا بازی یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% پائلٹ کی جو لائسنسز ہیں وہ جعلی ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا, اور ابھی 2 روز قبل ان کی ایویشن کمیٹی کی جو پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پر سی اے کے بھی لوگ بیٹھے تھے اور وزیر ہوا بازی بھی بیٹھے تھے. 2 گھنٹے یہ ایک دوسرے سے سوال جواب اور جواب شکوہ کرتے رہے, لیکن کسی نے وضاحت نہیں کی کہ آیا لائسنسز جعلی ہیں کہ نہیں ہیں, ہے تو کتنے ہیں. دوسری طرف ہم نے خط دیکھا ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کا, جو انہوں نے لکھا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی اے کے پائلٹس کی ڈگریز جو ہیں وہ ویریفائڈ ہیں. اور ظاہری بات ہے ایشوئنگ اتھارٹی وہ ہیں. اچھا چلیں, اگر آپ نے جنونیت کے اندر اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ملائن کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی, حالانکہ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ ایک انٹرنل انکوائری کرتے اور ان لوگوں کو برطرف کرتے جن کی ڈگری جعلی ہے. لیکن انہوں نے, وہ میں نے آپ کو پہلے کہا نا, نااہلی تو ہے, انٹرسٹ بھی نہیں ہے. مطلب آپ ایک قومی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور وہ نقصان جس کا ازالہ یہ کر نہیں پائیں گے, جو آپ کے لینڈنگ رائٹ کینسل ہو گئے, سسپینڈ ہو گئے, جو پی آئی نقصان اٹھائے گا, اس کا ازالہ کون بھرے گا؟ یہ تو نہیں بھریں گے. They are not going to do it. اور اتنی تکلیف دہ بات ہے, اتنی تکلیف دہ یہ گفتگو ہے. اور مزے کی بات یہ, آپ کو یہ معلوم ہے کہ وزیر ہوا بازی صاحب کی خود جو ڈگری ہے وہ مشکوک ہے. پنجاب کی فورینسک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ڈگری ان کی جعلی ہے. پھر یہ مقدمہ لڑتے رہے عدالتوں کے اندر, اور پھر جب ان کی حکومت آ گئی تو بڑے مزے کی بات ہے کہ وہی رپورٹ پنجاب فورینسک نے واپس لے لی اور نہیں دے دی کہ جی نہیں کلیئر. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اس حکومت کے اندر, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کو اکاؤنٹیبل کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک. نصرت صاحبہ, مجھے ایک چیز بتائیے گا, اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ورسز سول ایویشن اتھارٹی ورسز ایویشن منسٹر, اور اس سارے میں 6 مہینے کا ایک جو فائنینشیل لاس ہے وہ تو پی آئی اے کو ہو ہی رہا ہے, لیکن اس ساری سچویشن میں جو انالیسس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس مور آف این ایگو ایشو, اور اس ایگو ایشو کو اس حد تک آگے لے کر جایا گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پر اور پاکستان کی جگ ہنسائی, جس طرح ابھی شرمیلا کہہ رہی ہیں, وہ ہوئی ہے. اس پر کیا آپ کا ویو پوائنٹ ہے جی؟ دیکھیں, میں بالکل شرمیلا کی بات سے نا ایگری کرتی ہوں کہ یہ چیز اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے تھی. اسمبلی کے فلور پہ بالکل اس بات کو نہیں آنا چاہیے تھا. اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 94-96 کے دوران بہت زیادہ جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں, اور وہ جعلی بھرتیاں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے زیادہ تر وہ ہوں جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہوں. پائلٹس جو ہیں وہ امتحان پاس کر کے آتے ہیں, 2 امتحان پاس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ فلائی کریں. آواز بہت ایکو کر رہی ہے اس لیے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو جی آپ کنٹینیو کیجئے جی, آواز چیک کریں جی ذرا نصرت صاحب. جی, مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فلائنگ شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جب ان کو ایک ڈگری مل جاتی ہے کہ یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ, پوری پریکٹس کر کے سب کچھ کر کے, اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ جی پھر اس کے بعد مشکل علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جیسے گلگت بلتستان وغیرہ. پھر سب وہ کرنے کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارے پائلٹس باہر کے ملکوں میں بھی فلائنگ کر رہے تھے, ان کو بھی وہ ان کی ڈگریوں کے بارے میں بھی مشکوک ہیں وہ سارے. تو یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے, اس کے اوپر جتنی جلدی حکومت قابو پا لے وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ ٹوٹل اگر ہوں گے سارے اس میں تو 20 سے زیادہ نہیں ہوں گے اگر ان کو فیک کہا جائے تو. وہ اس پہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ میری اپنی پائلٹس اور ان کے لوگوں سے بہت قریبی تعلق ہے, کیونکہ میرا اپنا میاں فائٹر پائلٹ تھا, تو اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ فیک نہیں ہو سکتے. جہاز اڑانا کوئی گاڑی چلانے کے برابر نہیں ہے کہ آپ ان سے گاڑی چلوائیں اور آپ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ہوں 10-20 ہوں, لیکن اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ نہیں کہنا چاہیے تھا.
تھا, اور اگر کہہ دیا تھا تو اس کو ایگو کا مسئلہ اب نہیں بنانا چاہیے, اور اس کے بارے میں جو بھی صحیح بات ہے وہ نہ صرف عوام کو بلکہ پوری دنیا کو بتایا جائے اور ہماری بدنامی کو ختم کیا جائے. بالکل, یہ میرا مطلب, میں بینگ اے گورنمنٹ ممبر میں اسٹل آئی ایم اگینسٹ دس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز, جو سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو لائسنسز ہیں دے آر کلیئرڈ. جتنا ابھی انہوں نے مینشن کیا ہے 26-28 لائسنسز ہیں جن کے اوپر ڈسکریپنسی آ رہی ہے, اور وہ ڈسکریپنسی ایز پر ایگزامینیشن جو پروسیس ہے اس کے اوپر آ رہی ہے. اس پر اب کیا ہونے جائے گا, کیا کرنا چاہیے, اس پہ جواب لیں گے سینیٹر شاہین سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا سینیٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, سینٹ کمیٹی فار ایویشن اس کے آپ ممبر بھی ہیں, اور آپ لوگوں نے ایویشن منسٹر, پی آئی اے, سی اے, ان ساروں کو بلوایا بھی تھا. کیا ہوا سر وہاں پر, اگر آپ تھوڑا سا ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ میں دلچسپ تو اس لیے نہیں کہنا چاہتا, شرمناک سی بات ہے کہ یہ کمیٹی پرسوں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی کانسٹیٹیوٹ ہوئی, اور اس میں ہم نے منسٹر صاحب کو تکلیف دی, اور پی اے کا پوری جو اتھارٹیز تھی دے آل ور دیئر. تو ہمارا پرپس یہ تھا کہ جو حادثہ ہو گیا ہے, وی وانٹڈ ٹو پرووائڈ دیم اے پلیٹ فارم ویئر وی وانٹڈ دیم ٹو ایکسپلین, اوکے, سو دیٹ کچھ ریپیئر ہو جائے, کچھ شرمندگی ہماری ختم ہو جائے, کچھ لوگوں کو میسج ٹھیک جائے, بیکاز سینٹ کا پلیٹ فارم تو بہت ہائی پلیٹ فارم تھا. ٹھیک ہے, یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے بعد جو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ ایوری باڈی واز ٹرائنگ ٹو بی ویری ڈیفینسو, آل آف دیم, اوکے, انکلوڈنگ پی آئی اے. جب منسٹر صاحب کی بات آئی تو ہمارا خیال تھا کہ منسٹر صاحب نے جب سے یہ پلیٹ فارم یوز کیا پارلیمنٹ کا, اور اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی سے, ہم نے تو اپوزیشن نے تو کرنا ہی کرنا تھا, ان کی اپنی پارٹی سے جو ان کو کنڈیم کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بڑا نقصان دہ بات ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر جو لوگوں نے لکھا, ان لوگوں نے جو کہ کسی پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے, تو ایک بڑی ہی مطلب ایک کنسنسس ہو گیا پورے پاکستان میں کہ یہ مس فائر ہو گئی یہ بات. اوکے, اور اس کے بعد ہم وی تھاٹ کہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ آ کے تو ایکسپلین کریں گے اور ٹرائی ٹو کور, اور سوری کریں گے, کوئی ریمورس ہوگا, کوئی ایسی تکلیف ہوگی. بٹ ٹو آور ہارر اینڈ سرپرائز ہی ہیڈ نو ریمورس اینڈ ہی واز اسٹل ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. اور جو ورسٹ بات انہوں نے کہی کہ مجھے علم تھا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا, یعنی اچھا, he knew کہ what's coming up. Exactly, he said I knew very clearly, he said I knew the side effects of whatever I did and I still think that I did a right thing. میں سمجھتا ہوں کہ there is something definitely wrong with the whole fabrication of the party here. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اور اس کی کوئی کھچائی نہیں, کسی لیول کے اوپر پناہ منسٹر صاحب نے اس کو, مجھے نہیں پتا ابھی تک بلایا ہے یا پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, یا ان کے کسی اور ایسا کوئی پلیٹ فارم پر he was kind of snubbed. کوئی بات نہیں ہے سر. اور بات یہ ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کروں گا کہ یہ خود بھی مانے وہ کہ یہ لفظ جو انہوں نے یوز کیا جعلی اور فیک, یہ رانگ لفظ ہی غلط ہے. یہ فیک لائسنس نہیں تھے. آپ دیکھیے لائسنس جب ایک بار ایشو ہو گیا تو وہ تو ریئل لائسنس ہو گیا, سائن ہو گئے. اور ایشو ہونے کے بعد اس کی کچھ اگر ڈسکریپنسیز لیٹر آن رہ گئی ہیں تو آدمی فل اپ کرتا رہتا ہے, اور وہ بھی ایگزامینیشن پروسیس. ٹھیک ہے, صرف یہ بات تھی سر. آئی تھنک دا منسٹر ڈڈ ناٹ نو دا ڈفرنس بٹوین فیک لائسنس and the license which has to fulfill any SOPs or ٹھیک. اچھا نصرت واحد صاحبہ, مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ the concerned minister aviation he knew it and he said it himself کہ I knew what's coming up after whatever I'm going to say in the parliament and all that. اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کہا, اور اس کے جو ریپریکاشنز پورے پاکستان کے اوپر آئے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پہ آئے, کریڈیبلٹی کے اوپر آئے, سول ایویشن کے ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشینز آل اوور دا ورلڈ جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر آئے. سو اس کا کوئی پھر کتھارسس, کوئی اینڈ ریزلٹ نکلے گا, یا بس دے اسٹینڈ لائک دس؟ جی دیکھیں, اسلام آباد عدالت نے آج جسٹس گلزار احمد نے کی صدارت میں ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ
جو یہ 15 سال پرانا جہاز تھا اور اس میں کوئی خرابی نہیں تھی, یہی بتایا گیا ان کو سول ایویشن کی طرف سے. تو سارا ملبہ جو ہے اس وقت پائلٹ کے اوپر پڑ گیا ہے یا سول ایویشن کی طرف پڑ گیا ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے منسٹر کے بارے میں وہ وزیر اعظم کریں. ٹھیک ہے. اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ ہم خود ان کو نہیں برخاست کرنا چاہتے یا کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتے, کیونکہ یہ ایک جو حادثہ ہو گیا ہے اور جو انہوں نے اس کا ریئیکشن کیا ہے اس کے ریئیکشن میں اب جو بھی ہوگا وہ وزیر اعظم کریں گے. ان کے کورٹ میں بال چلی گئی ہے, اب وہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے, کیا ان کو رکھنا ہے یا ان سے استعفیٰ لینا ہے یا وٹ ایور جو بھی کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کو نقصان بہت زیادہ پہنچا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اس نقصان کا میرے خیال میں کافی سال لگیں گے کہ اس کو ریکور کیا جا سکے. ٹھیک. شرمیلا مجھے ذرا دو چیزیں, آپ کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, مجھے دو چیزیں. ایک سینیٹر شاہین خالد بٹ نے کہا ہے کہ آبویسلی سینٹ کمیٹی فار ایویشن کے اندر دا کنسرن منسٹر ہی کیم دیئر, اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا تھا, آئی کوڈ سی کہ واٹس کمنگ اپ, اور اس کے باوجود میں نے یہ سب کچھ کہا. سیکنڈلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویٹنگ کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا ایکشن لیں. یہ کس طرف آپ کس سمت میں جاتے دیکھ رہی ہیں اب اس سچویشن کو؟ دیکھیے قاضی صاحب, اتنی کنفیوژن ہے اس حکومت میں, اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی وزیر کو اپنی وزارت کے بارے میں نہ معلوم ہے, نہ اس کی کو خواہش ہے کہ وہ معلوم کر سکے, نہ اہلی ہے. مجھے ایک چیز تو اپریشیٹ چاہیے کہ نصرت صاحبہ نے کم از کم اس بات کا اعتراف کیا, اور ایک محب وطن کوئی بھی شخص ضرور کرے گا کہ جس طریقے سے ہماری نیشنل ایئر لائن سے ان کے پائلٹس کی تصدیق ہوئی ہے, یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگا. لیکن کوئی بھی اگر ایشو تھا آپ اس سے انٹرنل انکوائری کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. اب جب یہ معاملہ عدالت میں بھی پچھلے دنوں بھی جب تھا تو یہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی 15 سال پرانا جہاز ہے, تو ہر چیز ملبہ انہوں نے بیچارے مرحوم پائلٹ پہ ڈال, اب سول ایویشن پہ ڈال دیا, اور جناب کہہ دیا کہ پائلٹ کی بجلی میں چھو کے, حالانکہ جو پائلٹ مرحوم ان کی کوئی ڈیزیز تھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, یہ گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ معاملہ کسی اور وقت میں کسی اور جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اب ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے اس حکومت کسی بھی ایشو کے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی نہ پالیسی ہوتی ہے نہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. چینی کے معاملے میں کمیٹی بنائی, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. پیٹرول کے معاملے میں کمیٹی بنائی, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. آج ان کے وزیر فوڈ سیکورٹی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں. کوئی وزیر کو اگر خود نہیں پتا کہ گندم کہاں چلا گیا تو کس سے کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ٹھیک. ظاہری بات ہے کسی قسم کی کوئی ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے نہ کچھ ہے. I mean, we don't expect anything good coming out of them. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا سینٹر صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں لاسٹ ٹاپک کی طرف جو ہمارا پرائمریلی پہلا ٹاپک تھا. آج عمران خان پرائم منسٹر لاہور آئے اور آ کے انہوں نے عثمان بزدار کو ملے اور انہوں نے کہا جب تک میں وزیر اعظم ہوں تم وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہو گے, اور اس کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کی. سر یہ کیوں اتنی مطلب 2 سال ہو گئے اور اتنا زیادہ کیوں پریشر ہے کہ چیف منسٹر جو پنجاب کا ہے اس کو چینج کریں؟ وائی اٹس سو جی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آنیسٹلی not being a senator but being a Punjabi or from Lahore, I take it as an insult to really see my province being governed or being administered by a person like Buzdar. I mean nothing wrong with this, this is a gentleman, لیکن پنجاب ایک بہت بڑا province ہے and اس کی ایک legacy ہے. He's been person like Shahbaz Sharif has been taking care of this province. تو اس کے مقابلے میں آپ بالکل آپ نے اس کو نیچے ایسا گرا دیا ہے کہ آپ پنجاب کی سڑکیں آپ دیکھ لیں, آپ ان کے پل دیکھ لیں, آپ ان کی جو بھی یہاں کی دوسری چیزیں ہیں ہاسپٹل دیکھ لیں, ان کے آپ میڈیکل لائن اسکولز دیکھ لیں, سب بیڑا غرق ہو گیا ہر چیز کا, اور کسی چیز کو امپروو کرنے کی بیچارے ان میں اہلیت نہیں ہے. He's a gentleman but that's not his job. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کیوں رکھنے پہ یہاں بضد ہیں. میں نہیں کہنا میں ان کو بضد ہیں وہ. سر خان صاحب کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ حالانکہ خان صاحب نے بہت ڈسیزن چینج کیے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو, یہ تو نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی چینج کسی کو کیا نہیں ہے. ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ نے 2 سال میں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس کو چینج کیا ہے پہلے کبھی ہسٹری میں آپ کو ایک مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو یہ چینج کرنے والی بات وہ تو یو ٹرن بھی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دس پرفیکٹلی آل رائٹ. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو بزدار
I think he's made it a point of his prestige. Okay. اور this is the first time جب بہت شور مچتا ہے he takes a flight, he comes to لاہور اور وہاں پہ اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب تک میں ہوں یہ بزدار یہاں رہیں گے. اچھا مجھے ذرا نصرت واحد صاحب ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ابھی بتا رہے ہیں ویری شارٹلی کہ کیوں اتنی مجبوری کیوں ہے اگر عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ, لیکن اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی تو اتنی کون سی بائنڈنگ ہے کہ عثمان بزدار شوڈ ریمین ایز دا چیف منسٹر فار پنجاب؟ شارٹلی بتائیے گا جی ذرا. جی دیکھیں, یہ جو ان کے اوپر بزدار صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے نا کہ وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی, تو ایسا نہیں ہے. ہی از ناٹ گلیمرس, دیٹس دا مین پرابلم. جو اپوزیشن کو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہیز اے ویری ویری سمپل اینڈ ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ appearance. I don't know from inside what type of person he is, لیکن جو appearance ہے ان کی وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح شہباز شریف صاحب کی ہیٹ لگا کے لانگ بوٹ پہن کے اور پھر بھاگے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ ایک ان کے بارے میں کافی مشہور ایک پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, شوباز ٹائپ نہیں ہے وہ. بزدار صاحب So that's the reason you think so. ان کی کوئی نیچر نہیں ہے اس ٹائپ کی کہ بہت زیادہ میڈیا کے سامنے آئیں یا پریس کانفرنسز کریں یا لوگوں کے اوپر الزام لگائیں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی نہیں کچھ عرصے بعد کہ کام ہو رہا ہے پنجاب میں. ایسا نہیں, آپ کرونا میں دیکھ لیں کہ کرونا میں کس طرح چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں, پیچھے کی طرف آ رہی ہیں. اب اموات کم ہو رہی ہیں, پازیٹیو رپورٹس کم آ رہی ہیں. یہ چیزیں ساری مل جل کے ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی ایک اکیلا آدمی نہیں کر رہا ہوتا, لیکن جو لیڈر ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے تمام چیز کو, تمام ٹیم کو. تو الحمدللہ ابھی بھی ہم پوری دنیا سے بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. شکر, مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں پہ بہت ساری موتیں ہونی چاہیے تھیں خدا نخواستہ, لیکن ایکچولی ہم لوگوں کا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, مجھے ذرا شرمیلا کے پاس جانے دیجیے گا. جی کر دیا بالکل, اور باقی علاقوں کو کھولے رکھا کہ لوگ مزدوری بھی کرتے رہے, وہ بھی کرتے رہے. تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, نصرت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی, چلا رہے ہیں. اوکے. اچھا مجھے ذرا شرمیلا بتائیے گا, جس طرح بھی نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بیکاز عثمان بزدار از ناٹ گلیمرس, وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں پریزنٹ کرتے, تو دیٹس دا ریزن کرٹیسزم ہوتا ہے, ورنہ اوور آل ہی از ڈیلیورنگ اے لاٹ. دیکھیے نصرت صاحبہ ظاہری بات ہے کہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی, تو ان کی طرف سے اس کے علاوہ اور کوئی جواب بنتا نہیں ہے. یہاں پر فارچونیٹلی گلیمرائزیشن کی بات نہیں ہے, یہاں پر ایشو ہے پنجاب کے لوگوں کی ڈیلیورنس کیا ہے. اب آپ دیکھیے آٹا نہیں ہے پنجاب کے اندر, آٹے کی قلت ہے, اس سے پہلے چینی کی قلت ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ جو فورینسک رپورٹ آئی ہے چینی کے اوپر, جس میں وزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے وہ میٹنگ کب پریزائڈ کری, جس میں انہوں نے اجازت دی ہے سبسڈی کی 300 ارب روپے کی, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. اب اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی باتیں, مسئلہ اب یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے, ان کو وہ خود سلیکٹڈ ہیں, انہوں نے ایک بندہ سلیکٹ کیا ہے. ظاہری بات ہے وہ یہ کہہ گئے جب تک میں ہوں جب تک آپ رہیں گے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون کب تک یہاں رہے گا. یہ جو ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے نا, اور ایک جو ایک فرعونیت کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جی میرے علاوہ کوئی نہیں, میرا متبادل کوئی نہیں, یہ پھر بڑی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اس وقت اگر آپ پنجاب کے اسپتالوں میں بھی جا کے دیکھیں تو وہاں کے حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہے. بالکل ٹھیک ہے, کسی بھی ڈومین میں کسی قسم کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی, تھینک یو ویری مچ جی. نصرت واحد صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب, ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کو ذرا آج کی کہانی سناؤں گا پنجاب کی اور عثمان بزدار کے پنجاب کی. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین, آج پرائم منسٹر عمران خان نے ریڈ ٹیپزم کی بڑی ذکر کیا, اور انہوں نے کہا رکاوٹیں ڈالتے ہیں اینڈ آل دیٹ. بالکل ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو یہ چیز کا اندازہ ہے, اور یہی ایک ریزن ہے جو پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے. میں نے کہا ایک ذرا سا آپ کو انالیسس بتائیں کہ ہاؤ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ ٹو بی. گورنر پنجاب
चौधरी सरवर, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी जो एक ऐसा शख्स जो लोगों को मिलता है और बड़ा ही इज़ वेरी कैंडिड अबाउट हिज व्यूज़, उनको नाको चने चबा दिए गए हैं इस वक्त तक ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही लूजेस हिज टेम्पर. क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती, जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर वो नहीं मानती. इंस्टेड कि ये हाल हो गया कि सिटिंग गवर्नर पंजाब ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं उन लोगों के नाम लूंगा जो मुझे काम नहीं करने दे रहे. अब आ जाते हैं ज़रा चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर. आप जिस तरह हम कहते हैं ना, रतन होने चाहिए और रतन ही आपको आगे सक्सेस स्टोरी, आपकी एक टीम होनी चाहिए. सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ विनिंग कॉम्बिनेशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो इस वक्त चल रही है. टारगेट प्रोविंस चलाना नहीं है, टारगेट आज का दिन गुजारना है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं आज दा दिन टपा दियो. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको लेकर पूरी पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी दे आर वर्किंग ऑन इट. उसके अंदर अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, कल रात 3 बजे तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि लॉकडाउन लाहौर में किन एरियाज़ को करना है. और लॉकडाउन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज सुबह इमरान खान साहब ने आना था और उनको बताना था कि जी लॉकडाउन की तरफ से ये एक पॉइंटर था जो प्राइम मिनिस्टर को बताना था कि जी लॉकडाउन की वजह से ये फ़ायदे हुए हैं. सो रात के 3 बजे तक इट वाज अनएबल टू डिसाइड. और इसको डिसाइड कभी कमिश्नर लाहौर कर देते हैं, कभी होम सेक्रेटरी कर देते हैं, कभी मिनिस्टर फॉर हेल्थ कर देती हैं. अजीबो गरीब सिचुएशन है, नोबडी इवन नोस कि किसने करना है, और बस इशू करके आप पुलिस को कह देते हैं अब इन सारी चीज़ों को बंद कर दो विदाउट थिंकिंग इफ्स एंड बट्स. उसके बाद इस सारी की जिम्मेदारी, जिस तरह मैंने पहले कहा, चीफ सेक्रेटरी को पूछ लें, चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता, एसीएस होम को पूछ लें, उनको नहीं पता, कमिश्नर को पूछ लें, उनको नहीं पता. सारे एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं, A to Z आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि हाँ आज का दिन गुजर गया तो ठीक है, नहीं गुजरा तो कौन सी ऐसी बात है. आगे आ जाते हैं जी ज़रा हमारी जो पॉलिटिकल टीम है इनकी. मियाँ असलम इकबाल साहब, उनको इन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगा दिया कि जी आपने अब ताजरों को मैनेज करना है. आप लाहौर के ताजरों को इस तरह मैनेज नहीं कर सकते. और मियाँ असलम इकबाल अ वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर, बट यू आर एक्चुअली यूजिंग हिम टू वॉश योर डर्टी लिनन. मैंने ये इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि आप सुबह दोपहर शाम एक बंदे को हर काम उस पर डाल देते हैं कि तुम इस चीज़ को मैनेज करो, और एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं होती. आगे आ जाएं जी मुराद रास. मुराद रास साहब हमारे स्कूल्स के मिनिस्टर हैं. आज से 5 महीने पहले मैंने अपने प्रोग्राम में उनसे बात की और उन्होंने मुझसे कमिट किया कि जी पैस का जो इशू है इसको हम एड्रेस करेंगे. आज जो पूरी माल रोड पर लाहौर पुलिस डंडे सोटे मार रही थी और मिन्नतें कर रही थी उन साथी और लोगों के कि खुदारा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास तक नहीं जाना आप लोगों ने, उसकी मेजर रीजन मुराद रास है. बिकॉज अभी तक पैस का इशू एड्रेस नहीं हुआ और ना ही करने की प्रायोरिटी है. मैं ट्विटर पे हूं और मैं इन चीजों के ऊपर हूं और मैं फेसबुक खेलूंगा. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स. आगे आ जाते हैं अलीम खान पे. राइट फ्रॉम डे वन ही वाज अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और फिर आप ही के दोस्तों ने, अलीम खान साहब, आप ही के दोस्तों ने आपका नाम नैब के पास भेजा और आपके साथ वो सारा कुछ शुरू हो गया जो नहीं होना चाहिए था. और आज कॉर्नर होके रोज़ एक नई कहानी शुरू होती है कि कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, एंड थिंग्स डोंट गो. यावर बुखारी अ लर्नड पर्सन, लेकिन स्टिल ही इज़ अनएबल टू डिलीवर बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. लाहौर के अंदर 2 अच्छे काम इन्होंने किए, एक डीआईजी ऑपरेशन अशफाक खान और एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो हैं शहजादा सुल्तान. इनको लगा के एटलीस्ट लाहौर को थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है. और ये एक शोएब दस्तगीर जो आईजी हैं उनका एक अच्छा स्टेप है इन 2 पुलिस ऑफिसर्स को स्पेसिफिकली लाहौर पे पोस्ट करके. जहां तक डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात रही, आपको पता है अस्पतालों, स्कूल, इनकी क्या सिचुएशन है, लोग किस तरह रो रहे हैं, ये सब कुछ है. और बस मेरा तो ख्याल है यही हम सबको जानना चाहिए कि आगे क्या होने जा रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए. हाफिज़.